अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिली पॉइंट। आज इस प्रोग्राम की पहली एपिसोड है और हम अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम के इंट्रो में आपसे वादा किया था कि सिली पॉइंट के अंदर हम शोबिज़, स्पोर्ट्स, कल्चर, सियाहत, सहाफ़त, सियासत और अदब समेत जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उनके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। और सिली पॉइंट पर खड़े फील्डर की तरह जिसकी नज़र तमाम अहम तरीन फील्डिंग पोजीशंस पर होती है, हम भी उन तमाम अहम तरीन पोजीशंस पर नज़र रखते हुए कुछ मालूमात, कुछ अपने तजर्बात आपसे शेयर किया करेंगे। किसी दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना ज़रूरी है। तो हम इन मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले जो आज की एपिसोड का आगाज़ है वो सहाफ़त यानी मीडिया से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना ज़रूरी है। उसके बाद जो दीगर मैदान मैंने आपके सामने रखे वहाँ के कुछ सिली पॉइंट्स हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आप लोगों पे ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक मुकम्मल जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में क़याम पाकिस्तान का अमल में आया और पाकिस्तान का क़याम वोट की ताकत का नतीजा था। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसे यकीनी बनाना ज़रूरी है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत ही से वाबस्ता है। और इसके साथ साथ हम ये भी वाज़े कर देना चाहते हैं कि 1973 के आइन के तनाजुर में मुल्क के जो पार्लियामेंट के साथ साथ जो दीगर दो अहम इदारे हैं, फ़ौज और अदलिया, उनकी इज़्ज़त, तकरीम और वक़ार के हवाले से 1973 के आइन के अंदर जो कुछ लिखा है और पाकिस्तान की असम्बलियों में बैठने वाला, आवाम की नुमाइंदगी करने वाला अवामी नुमाइंदा जब अपना हल्फ उठाता है और जब किसी भी अवामी ओहदे का भी हल्फ उठाया जाता है तो इन दोनों इदारों की इज़्ज़त और तकरीम का ज़िक्र किया जाता है। हम इन दोनों इदारों की इज़्ज़त और तकरीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जनरल अयूब, जनरल यहिया, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ की जो हुकूमतें थीं वो गैर आइनी हुकूमतें थीं, जो कि जमहूरी हुकूमतों पर शब्बे खून मारकर गैर आइनी तरीके से कायम की गई। और इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया में जनरल मुनीर से लेके जस्टिस डोगर माफ़ कीजिएगा जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस डोगर तक जो भी ऐसे जज साहिबान थे, अदलिया के ऐसे चेहरे थे जिन्होंने जर्नैलों की हुकूमतों का साथ दिया, हम उनको भी काबिल मुज़म्मत समझते हैं। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हम एक मुकम्मल जमहूरी और आइनी हुकूमत और पाकिस्तान में जमहूरियत के फलने और फूलने पर यकीन रखते हैं। अब हम ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान में मीडिया के किरदार के हवाले से। मैंने आपसे ये वादा किया था कि सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे, अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करेंगे कि आज हर तरफ से जो सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से आवाज़ें उठती हैं और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में ये आवाज़ें सोशल मीडिया पर आपको नज़र आती हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत की बालादस्ती होनी चाहिए। ये आवाज़ें मीडिया से भी उठती हैं, ये आवाज़ें दीगर स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी उठती हैं, ये आवाज़ें पार्लियामेंट की जानिब से उठती हैं। इन तमाम आवाज़ों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी कायम की जाए, हमारे यहाँ जमहूरियत पले फूले। लेकिन नाज़रीन, हमें ये देखना होगा कि बहैसियत कौम हम सब का जमहूरियत के फलने और फूलने के हवाले से क्या किरदार रहा, और जब जब जमहूरियत किसी नाजुक मोड़ से गुज़री तो क्या हम उस वक्त जमहूरियत की हिफाजत के लिए खड़े थे या हमारी हमदर्दियाँ किसी और के साथ थीं। मैंने आपसे ये ज़िक्र किया कि हम सबसे पहले मीडिया के ऊपर जो है वो नज़र डालेंगे। अगर हम एक जनरल बात करें तो आप अगर तारीख़ के वर्क खंगालें तो आपके सामने ये बात आएगी कि हमारे बड़े मीडिया ग्रुप्स और हमारे बड़े अखबारात जनरल अयूब, जनरल यहिया, जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया के दौर में ना सिर्फ इन मार्शालाओं की हिमायत करते रहे, इन बड़े मीडिया के इदारों ने, इन बड़े अखबारात ने इन गैर जमहूरी हुकूमतों के हक़ में इदारिये तक लिखे और वह सबूत वक्तन फ़वक्तन आपको इस प्रोग्राम में पेश करता रहूँगा। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ इदारिये नहीं लिखे बल्कि बाज़ मीडिया ग्रुप्स, बाज़ अखबारात के मालकान ऐसे भी थे जो बाकायदा तौर पर इन जर्नैलों की हुकूमतों के दौरान उनकी बनाई गई काबीना का हिस्सा भी बने
اور ان کی کابینہ کے اندر وزیروں کے طور پر بھی کام کیا. یہ وہ سارا چہرہ ہے ہمارے پاکستانی میڈیا کا، یہ وہ ساری تاریخ ہے جو اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اس جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہم نے آج تک کتنا کردار ادا کیا. اور بحیثیت صحافی سب سے پہلے، بحیثیت میڈیا پرسن سب سے پہلے میں نے یہ جاننا ضروری سمجھا کہ کسی اور پر تنقید سے پہلے سب سے پہلے اس میڈیا کا جائزہ لے لیا جائے جس کا میں حصہ ہوں اور جہاں سے سب سے زیادہ آوازیں آج کل اس حوالے سے اٹھ رہی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کبھی بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بڑا ہو جاتا ہے، پانی ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبو چھوڑ دیتا ہے، انسان کے خیالات نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن ناظرین، دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ یہ خیالات اتنی دفعہ چینج ہوئے، یہ نظریات اتنی دفعہ چینج ہوتے نظر آئے پاکستانی میڈیا میں کہ یہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک شعوری کوشش کا نتیجہ لگتا ہے کہ باقاعدہ فائدے اٹھانے کے لیے غیر جمہوری حکومتوں کے اندر پاکستانی میڈیا نے، پاکستانی اخبارات نے ان کو مکمل طریقے سے سپورٹ کیا. اب یقیناً جب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنی ازداشت رکھ رہا ہوں تو یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوں گے کہ اس حوالے سے کچھ مثالیں بھی پیش کر لینی چاہیے. مثالیں پیش کرنے سے پہلے ایک دو اور چیزیں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اکثر ایک چیز میڈیا کے حوالے سے سنی ہوگی جس کو آئی واش کہتے ہیں. یہ آئی واش کیا ہے؟ ایک اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اسموک سکرین. یہ اسموک سکرین کیا ہے؟ ایک اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کنسپریسی تھیوری، سازشی تھیوریاں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ کیا میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے وہ مکمل سچ ہوتا ہے؟ اگر وہ مکمل سچ نہیں ہوتا تو کیا وہ مکمل جھوٹ ہوتا ہے؟ اس سچ اور جھوٹ کے درمیان سے حقیقت کو کیسے جانچا جا سکتا ہے؟ ایک عام قاری یا ایک عام ناظر میڈیا یا اخبار میں جو خبر پڑھتا، دیکھتا یا سنتا ہے، اس میں سے سچ کیسے کشید کر سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں پر بھی بات ضروری ہے. ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ایک بڑا غیر ملکی ادارہ اپنی ویب سائٹ پر ایک تصویر چھاپتا ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے سامنے سے ایک گدھا گاڑی گزر رہی ہے، وہ تصویر یقیناً اصلی ہے. کسی وقت، کسی لمحے، دن کے کسی حصے، مہینے میں کسی ایک دن وہ گدھا گاڑی ضرور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے گزری ہے. لیکن اس گاڑی کے گزرنے کی تصویر بنانے کے لیے اس غیر ملکی ادارے کی ویب سائٹ کے فوٹوگرافر نے، کیمرہ مین نے 1 ماہ انتظار کیا، اور جب اس نے اس گاڑی کی تصویر اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کی تو وہ تصویر یہی کہہ رہی ہے کہ شاید پاکستان میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے گدھا گاڑیاں گزرتی ہیں. اب یہ تصویر جھوٹی نہیں، پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے سے وہ گدھا گاڑی ضرور گزری، لیکن کیا یہ گدھا گاڑیاں باقی 29 دن بھی گزرتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کو سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسموک سکرین کیا ہے یا آئی واش کسے کہتے ہیں. کنسپریسی تھیوری کے حوالے سے میں نے بات کی تو گزشتہ 2 ماہ کے اندر آپ اخبارات کھنگال لیں، بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کے کالم پڑھ لیں، بڑے بڑے اینکر حضرات کے ٹی وی پروگرام دیکھ لیں. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک کنسپریسی تھیوریز، ایک سازشی تھیوریوں کا جیسے ایک سیلاب آ جاتا ہے، اور ہر بڑا تجزیہ نگار، ہر بڑا کالم نگار، ہر بڑا اینکر آپ کو ان بٹوین دا لائنز کھلے عام اور دبے لفظوں یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ شاید یہ حکومت جانے والی ہے، شاید اس حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے، شاید پاکستان میں یہ قومی اسمبلی، یہ وزیر اعظم، یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گی. یقیناً جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کچھ حقائق ہوتے ہیں، لیکن یہ حقائق ہم کیسے جانچتے ہیں؟ یہ حقائق جانچنے کے لیے ہم تحقیق کرتے ہیں، ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک صحافی اس سے اپنا نتیجہ نکالتا ہے. کیا واقعی پاکستانی میڈیا کے اندر آپ کو یہ پریکٹس نظر آتی ہے، یا ایک اندھی دوڑ کے نتیجے میں جو کچھ کسی بھی واٹس ایپ میسج کے ذریعے کسی کو موصول ہوتا ہے، یا جو بھی خبر کسی اخبار میں چھپتی ہے یا کسی ٹی وی چینل میں آنے ہوتی ہے، اس کو لے کر کوئی بھی اینکر اپنا پروگرام کر دیتا ہے یا کوئی بھی کالم نگار اس کے اوپر پورا کالم لکھ دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں تاکہ لکھ سکیں. ناظرین، اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے. ایک اکثر گلہ جو اینکر حضرات سے کیا جاتا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر، وہ یہ ہوتا ہے کہ اینکرز کسی کی بات نہیں سنتے، اپنی زیادہ سناتے ہیں. تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے اوپر غور کرنا ضروری ہے.
ان سوالات پر ہم غور بھی کریں گے، ان کے جوابات سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھوں گا کہ پاکستانی میڈیا کا پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے کیا کردار رہا۔ پاکستان میں آخری ماشاء اللہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی آئینی حکومت کو گرا کر لگایا۔ 12 اکتوبر 1999 کو یہ واقعہ پیش آیا اور 12 اکتوبر 1999 کے صرف 3 دن بعد 15 اکتوبر 1999 کو ایک بڑے صحافی اور کالم نگار کے کالم کی کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ مغربی حکومتیں اور مغربی ذرائع ابلاغ نواز شریف حکومت کے خلاف پاکستانی فوج کے اقدام کو غیر آئینی قرار دینے میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بادل ناخواستہ اعتراف کرنے پر بھی مجبور ہیں کہ فوج کے غیر آئینی اقدام پر پاکستان کے کسی کونے میں کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ لوگوں نے نواز شریف حکومت کی برطرفی پر مٹھائیاں تقسیم کی۔ موصوف مزید فرماتے ہیں، میں ذاتی طور پر آئین اور پارلیمنٹ کو برقرار رکھے جانے کا حامی ہوں، لیکن مجھے تسلیم ہے کہ عام آدمی کو آئین اور پارلیمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عام آدمی سیاستدانوں کے احتساب، کرپشن کے خاتمے اور امریکہ کی اقتصادی اور سیاسی غلامی سے نجات چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ خطرہ موجود ہے کہ اسمبلی کے اندر سے لائی جانے والی تبدیلی کو عوام میں زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہو۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ فوج جس آئین کو برقرار رکھنے کے لیے صدر تاڑر اور چیف جسٹس سید الزمان صدیقی کی خدمت میں عرضداشتیں پیش کرتی رہی، اس آئین سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں، کیونکہ اسی آئین کے تحت حاصل اختیارات نے نواز شریف کو ایک آمر بنا دیا تھا۔ رائے عامہ کو سامنے رکھ کر موجودہ صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ آئین میں کچھ ترمیم و اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک فوجی حکومت کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ مزید فرمایا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے عبوری حکومت کے تحت نئے انتخابات کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے نئے انتخابات جو کہ ایک فوجی حکومت کے اندر ہوں۔ مزید لکھتے ہیں، اس صورتحال میں فوج کو ایسا سیاسی و انتظامی ڈھانچہ سامنے لانا ہوگا جو سب سے پہلے جمہوریت پر عوام کا اعتماد بحال کرے اور یقین دلائے کہ وہ ملک کو امریکی نہیں پاکستانی انداز میں چلائے گا۔ مزید فرماتے ہیں، 16 اکتوبر 1999 کو ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس سے ثابت ہوگا کہ نواز شریف نے آئین اور جمہوریت کے نام پر صرف پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ پوری مسلم لیگ کو چند افراد کے ہاتھوں یرغمال بنا رکھا تھا۔ وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ کچھ عرصے سے ان چند افراد میں جنرل ضیاء الدین بھی شامل ہو چکے تھے، جنہوں نے نواز شریف کو یقین دلا رکھا تھا کہ جنرل پرویز مشرف ان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے واقعی نواز شریف کا تختہ الٹنے کا منصوبہ پہلے سے بنا رکھا ہوتا تو وہ نگران حکومت کے اعلان میں اتنی دیر نہ لگاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ فوج نے نواز شریف کے حکومت کے غیر آئینی اقدام کو روکنے کے لیے غیر آئینی طریقہ اختیار کیا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ نواز شریف نے غیر آئینی طریقے سے مشرف کو ہٹایا، جس کے جواب میں مشرف نے غیر آئینی طریقہ اختیار کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو وردی والا چیف ایگزیکٹو ووٹوں والے چیف ایگزیکٹو سے زیادہ جمہوریت پسند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جمہوریت صرف ووٹ لے کر اقتدار میں آنے کا نہیں بلکہ ایک رویے کا نام ہے، اور یہ رویہ گزشتہ 2.5 سال میں ہمیں بہت کم نظر آیا۔ ابھی تک وردی والوں کا رویہ نواز شریف حکومت کی نسبت زیادہ جمہوری ہے۔ خدا کرے کہ یہ رویہ برقرار رہے اور مزید فروغ پائے تاکہ آنے والے وقت میں ووٹوں والے سیاستدان وردی والوں کی جمہوریت سے شرم کھا کر خود کو بہتر کر سکیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ ہماری صحافت کے کچھ سلی پوائنٹس تھے۔ ہماری صحافت میں آج کل یو ٹرن کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ کیا یہ یو ٹرن صرف سیاستدان لیتے ہیں؟ کیا صحافی یو ٹرن نہیں لیتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے سلی پوائنٹ میں مزید بھی ڈسکشنز جاری رہیں گی۔ ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ سلی پوائنٹ کو دیکھیے، سلی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے، سلی پوائنٹ کو لائک کیجئے، کیونکہ سلی پوائنٹ کی اگلی ایپیسوڈز میں ہم آپ کے سامنے ایسے انکشافات کرنے جا رہے ہیں جو شاید آپ کو کسی اور دوسرے میڈیا یا ٹی وی چینلز پر نہ نظر آئیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔